इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। सूरत अल-हुजरात कर रहे हैं हम। पहले 10 आयतों का रिव्यू करेंगे क्योंकि हम पहले कर चुके हैं 10 आयतें। फिर भी एक बार से मैं क्विक रिव्यू कराऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा समीउन अलीम। यहाँ पर अल्लाह ताला मुखातिब है मोमिन लोगों से। ए मोमिन, अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेश कदमी ना करो। यहाँ पर जब अल्लाह ताला मुखातिब है हम सब मोमिनों से, तो ये एक हमारे लिए एक ऑनर है। अल्लाह ताला रिस्पेक्ट दे रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और रसूल के आगे कोई चीज आगे मत करो। और उसके बाद फरमा रहे हैं और अल्लाह से डरते रहो, बिला शुबा अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। तो पहला हुक्म क्या है? पहले मुखातिब है ईमान वालों के साथ, फिर बोल रहे हैं ला तुक़द्दिमू, कदम से है, कोई चीज आगे ना रखना। लिटरली फिजिकली भी होगा। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हयात से थे तो कोई भी उनकी महफिल में जोर से बात नहीं करते थे, कोई ऐसी हरकत नहीं करते थे। तो यहाँ पर हर चीज का मतलब यहाँ पर क्लियर कट बात बताई जा रही कि क्या है ना। तो मोमिनों से जब मुखातिब है तो हम सब के लिए इस्लाम में, तो यहाँ जब मोमिन से मुखातिब है तो दो चीजें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बता रही, पहला हुक्म जो है कि ला तुक़द्दिमू, ला मीन्स नहीं, तुक़द्दिमू कदम से है, ना रखो, बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, मतलब अल्लाह और रसूल, मतलब अहकामात की बात हो रही। कोई अल्लाह का अहकाम है और उसके आगे आप बोल रहे हैं कि नहीं ये मेरी प्रायोरिटी। फॉर एग्जाम्पल कि अल्लाह ताला बताए कि 5 टाइम नमाज पढ़ना है, अब आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो 3 ही पढ़ूंगी, मैं तो उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकती। ये शरीयत में आप चेंज नहीं कर सकते। मैं इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी 10 आयतें हो गए थे जो क्विक रिव्यू करूंगी। तो आप अल्लाह के हुक्म के शरीयत के आगे नहीं जाएंगे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, पहली तो बात आपकी महफिल में जब आते थे सहाबा, कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। 26वें जुज में ना, कोई भी ऊंची आवाज में। और अब हम जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते तो ना ऊंची आवाज करेंगे, ना ऐसी कोई हरकत करेंगे जो डिसरिस्पेक्टफुल होंगी। आप कभी गौर करें, कुरान चल रहा और टीवी भी चल रहा, तो इधर यू स्विच ऑफ द टीवी और द कुरान स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि ये क्या है, डिसरिस्पेक्टफुल होना है। और हदीस चल रही और हदीस के आगे आप बात करें तो फिर यही है डिसरिस्पेक्टफुल होना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे बढ़ जाना। तो ये चीज हम नहीं करना है, इस बात का हम ख्याल रखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है लेकिन हम फिर भी वही रिस्पेक्ट और ऑनर रखेंगे, उसको ऑनर को हम कम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या फरमा रहे हैं कि वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो। और इन्नल्लाह समीउन अलीम, 2 सिफत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, समी और अलीम। अल्लाह ताला सुनने वाला है और इल्म रखने वाला है। तो अब जो है ना, आप जोर से आवाज से बात कर रहे हैं या जो भी डिसरिस्पेक्टफुल हम हरकतें कर रहे हैं, तो अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। कुरान में भी बार बार अल्लाह ताला बताते कि जब कुरान पढ़ा जाए, जब तुम कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो। क्यों? वो आयत में आता लाल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पे रहम किया जाए। तो ऐसी बात नहीं, और रहम हमारे लिए चाहिए। तो हम क्या आ जाते, इतने भद्दे तरीके से कुरान भी चल रहा, बात भी कर रहे। नो, नेवर एवर डू दैट। फिर उसके बाद फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू की तकरार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, अस्वातकुम सौत से है मतलब आवाज के लिए, तरफ़ऊ रफा से है मतलब ऊंची करना। फ़ौक़ सौतिन नबी, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अपनी आवाज बुलंद मत करो। वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरिहिम बादिकुम लिबादिन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अब यहाँ पर फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालों, तुम अपनी आवाजों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से बुलंद ना किया करो। जिस तरह आपस में एक दूसरे से जोर से बोलते हो, उनके रूबरू जोर से ना बोला करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाए और तुमको खबर भी ना हो। कितनी बड़ी बात है। आप देखिए यहाँ पर फिर ईमान वालों से कह रहे हैं कि ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने है और आपके सामने बुलंद आवाज करके बात कर रहे और एक दूसरे से। यहाँ पर आप बात देखें कि एक दूसरे से बात कर रहे,
سمجھیے کہ سامنے کوئی درس دے رہے ہیں اور آپ لوگ اپنے مطلب ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہیں، ہوتا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے لیکن بات ہو رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کس طرح ہوں گی؟ آپ تو دین مکمل کر کے آپ انسان تھے، آپ گزر چکے، لیکن آپ کی جب بات محفل ہے، یہ جو معمولی محفل نہیں ہے، پورے یہاں پر اینجلز گھیرے ہوئے، تو یہ محفل میں ہم جب بات قرآن اور سنت کی ہو رہی تو آپس میں ہم بات نہیں کریں گے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے تھے صحابہ کو بتایا گیا کہ نہیں، آپ لوگ آپس میں نہیں بات کریں گے، اور وہ بھی زور زور سے۔ اب جیسا بہت ضروری ہے تو ایکسکیوز میں بول کے آپ کونے میں لے کے جا سکتے ہیں، دیٹس ناٹ دا پرابلم، بٹ آپس میں نہیں بات کریں گے، نہیں گفتگو کریں گے، یہ پھر آپ پہ رحم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کا رحم جب ہی ہوگا جب دینی محفل چل رہی اور آپ اپنی بات جب نہیں کرنا۔ فار ایگزامپل بچہ چھوٹا ہے، رو رہا ہے، یہ ایکسکیوز الاؤڈ ہے، ایون فرض نماز میں بچہ جب چھوٹا رو رہا بھی ہے تو آپ اٹھا کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنا الاؤنس ہے۔ تو ہمارے دین میں جو ہے نا بہت رخصتی ہے، اور ایک مکمل دین ہے، ایک فطرت کا دین ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ لے لو یہ چھوڑ دو، نہیں۔ اگر لیک آف نالج ہے وہ الگ بات ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے تو ہم یہ بات بتا سکتے۔ تو یہاں پر پھر اس کے بعد اصل بات یہاں پر غور کریے، تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تم جانتے بھی نہیں کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم شعور بھی نہیں رکھتے۔ کیوں ضائع ہوں گے؟ جب ایک دوسرے سے بات کریں گے، دین کی محفل چل رہی ہے اور آپ بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، تو آپ اعمال ضائع کر رہے ہیں۔ تو دس از سو امپورٹنٹ۔ میں کئی بار دیکھی جب جمعے کا خطبہ چلتا لوگ بات کرتے، جمعے کے خطبے میں سلام بھی نہیں کرنا ہے، آپ آنا ہے، 2 رکعت تحیہ پڑھنا ہے اور آپ بیٹھنا ہے، خاموشی شش بھی نہیں کرنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ ایسا سمجھیے کہ بالکل ایکسکلوسیولی، اگر جمعے کا خطبہ عربک میں اور آپ کو عربک نہیں بھی سمجھ میں آتی مکہ مدینہ میں، تب بھی خاموش بیٹھنا ہے، کسی کو جواب نہیں، سوال نہیں، کوئی بات نہیں، اور کھیلنا بھی نہیں ہے ہاتھوں سے، کوئی ایسا نہیں کرنا۔ یہ چیز بھی اس میں آئیں گی توجہ سے۔ لائنیں اسٹریٹ کروا رہی ہوئی ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں آپ ادھر آ کے ادھر بیٹھ جاؤ، وہ والنٹیئرز جو جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہاں جمعہ پڑھ رہے ہیں، لیکن مکہ مدینہ میں آپ دیکھو نا، ایک ٹیم ایسی رہتی جو پورا گن لے کے ٹھہری ہوئی رہتی، ان لوگ نماز نہیں پڑھتے جب، کیونکہ ان کا کام ہی وہ ہے۔ اگر کوئی نہ دیکھے والنٹیئرز تو پھر تو ادھر ادھر ہو جائیں گے نا۔ ادھر مسجد میں تو ضروری ہے، ایک لیڈی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، وہ سب کو نہیں تو اس کا کام ہوگا میرے خیال سے، شی از والنٹیئر، وہ اسی لیے کرتی ہوں گی، شاید اس کو نالج نہیں ہے نا، بیٹھ جاتے ہیں، آنگن سے بیٹھ جاتے ہیں، پیچھے کافی جگہ ہوتی ہے، تو وہ بیچاری کو جانتے بوجھتے اس کو کرنا پڑتا ہے۔ کر تو نہیں سکتے، لیکن شاید وہ سن رہی ہیں نماز کے لیے ایسا تو نہیں کر سکتے، وہی اس کی نیت یہ ہوگی کہ سب کا جو ہے نا اچھے سے بیٹھ جائے اور اسپیس انف ہو جائے، لیکن بغیر بات کرے ہاتھ میں کوئی وہ رکھے، بڑی سی بل بورڈ رکھے اور وہ بار بار بتائے، انسٹیڈ آف ٹاکنگ، انسٹیڈ آف سیئنگ ایوری بڈی ہیز ٹو لسن ٹو خطبہ۔ اگر سمجھو ہو سکتا وہ لیڈی، آپ یہ بھی تو سوچنا، ہو سکتا وہ سیکنڈ نماز اٹینڈ کرتی ہوں گی، فرسٹ نہیں، اچھا تو ان کو بعد میں آرام سے یہ چیز بتا سکتے، یا کوئی اچھا جو کوئی علماء کا ویڈیو بھیج دیجئے تاکہ شی شوڈ نو، تو انشاءاللہ۔ لیکن انما اعمال بالنیات، ہو سکتا ان کی نیت ایسی ہے بٹ بیکاز شی ڈزنٹ نو۔ تو جب بھی خطبہ چل رہا ہے بات نہیں کرنا ہے، یا ایون کہیں پر درس بھی چل رہا ہے، کبھی یہ ہوتا کہ ہم کہیں پر گیدرنگ ہوئی اور درس ہو رہا، لٹرلی لوگ یہ کرتے کہ درس چل رہا اور آپ نکل رہے، اچھا نکل جاؤ کوئی بات نہیں ہے، لیکن خاموشی سے، ایسا نہیں کہ سارے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے، بس ایک بار کہہ دو۔ اب آپ درس کر، آپ اللہ کی بات کر رہے، رسول کی، یہ آپ کی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ میں اپنی بات کر رہی ہوں میرے گھر والوں کی، نو اٹس ناٹ سو، یہ اللہ اور رسول کی بات ہے۔ جب ایسے محفلیں ہیں اور آپ دیکھ رہے، تو جب آپ بغیر ملے بھی آپ جا سکتے، بعد میں آپ میسج کر دیجئے، کوئی ایسا نہیں، لیکن اور یہ چیز ڈس ریسپیکٹفل ہے کہ کوئی بات کر رہے، آپ کو جانا پڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے جینین ریزن ہے آپ جا سکتے، لیکن نہ ڈسٹرب کرے سب کو، آہستہ سے نکل جائیں۔ اور پھر یہاں پر ہم آگے دیکھتے ہیں آیت میں
میں کوئکلی اس کا وہ کر دوں گی, ٹرانسلیشن کر دوں گی, کیونکہ اصل ہم لوگ کو 11 آیت سے آج کمپلیٹ کرنی ہے سورت, ٹھیک ہے. پھر یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے خالص کر دیا ہے اور ان کے لیے بخشش اور بڑا صلہ ہے. تو آیت نمبر 3 میں بتا رہے تو آرام سے سلولی بات کرو, پست آواز رکھ کے بات کرو. تو کیوں کون لوگ ایسا کرتے جس کے دل میں تقویٰ رہتا, اور اللہ تعالیٰ ان کو چن لیا ہے, کیونکہ جو لوگ کے اندر تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ان کو چن لیا ہے. اور یہاں پر بخشش چاہیے. دیکھیے مغفرۃ و اجر عظیم, مغفرہ ہے اور بڑا اجر. اور بڑا اجر کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کمپلیٹ فرگیو کر دے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں ڈال دے. تو اٹ کین بی اینی تھنگ, اجر عظیم. اینڈ موسٹلی جب اجر کی بات ہوتی جنت کی بات ہوتی. جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے, یہ جو سورت الحجرات ہے نا, مطلب چھوٹے چھوٹے حجرے جیسے چھوٹے اپارٹمنٹس بولتے نا, وہیں سے یہ نام آیا اور زیادہ تر سورت میں وہ نام آئے گا. تو یہاں پر یہ بات آئی ان الذین ینادون من وراء الحجرات, یہاں پر یہ ورڈ آیا آیت نمبر 4 میں. اور فرماتے ہیں جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بے عقل ہے. زور زور سے جو بدو لوگ رہتے تھے نا, جو گاؤں میں رہتے تھے, دیہات میں رہتے, تو کیونکہ وہاں کے انوائرمنٹ کی وجہ سے ان کا نیچر ویسا ہو گیا تھا, تو فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ زور زور سے آ کے نا ایسا پکارتے تھے, حدیثوں میں بھی آتا یا محمد کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, نام پکارتے تھے آپ کا, جبکہ آپ کا ایک آنر ہے. اللہ تعالیٰ بھی کبھی بھی ایسا نہیں بولے, صرف 4 مرتبہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارے اور 5ویں مرتبہ احمد. تو ہم کیسا بول سکتے, اور وہ بھی آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لگانا ہی لگانا ہے. ایون نان مسلم دے سے پیس بی اپون ہم, ان کو بھی پتا ہے کہ ایٹیکیٹس کیا ہے. اور یہاں پر بتاتے کہ اگر وہ صبر کیا رہتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے, مطلب زور زور سے پکارنے کی کیا ضرورت ہے, آرام سے وہی نکل کے باہر آتے. دیکھیے نوک کرو یا بات کرو, آرام سے آ جاتے اور ان کے لیے بہتر ہوتا, اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. پھر اگین دیکھیے واللہ غفور الرحیم, یہ صفت بار بار آ رہی, رحم کرنے والی اور معاف کرنے والی. ہم کو یہ چاہیے. تو اس میں ہم یہ بھی سیکھتے کہ جب اللہ کا رحم چاہیے نا, تو ہم بھی بندوں پہ رحم کریں, ہم بھی بندوں کو لیٹ گو کریں. پھر یہاں پر اے ایمان والو, اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو, ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچے پھر تم کو اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے. اب 6 والی آیت بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی تفسیر بہت ڈیٹیل میں ہے. I did this سورہ, I remember کس کے گھر میں کرے وہ بھی یاد ہے مجھے, I think 3 سال پہلے کی بات ہے. یہ سورت کری تھی میں, پوری سورت کری تھی, تو بہت ڈیٹیل میں گئے تھے. اور یہ آیت جو 6ویں آیت ہے اس میں بتا رہے کہ کوئی خبر لے کے آتا تو آپ اس پہ یقین کر لیں, میک شور کہ وہ صحیح ہے یا نہیں. اب یہ میڈیا آپ کے مائنڈ میں فوراً آ جاتا ہے کہ میڈیا میں اتنے سارے چینلز ہیں اور 24 آورس ہے, تو وہ کچھ بھی آپ کو بتا دیتے, لیکن اس کے اوپر یقین کرنا نہیں. سیم تھنگ آپ کسی کے بارے میں, کوئی لڑکی ہو یا لڑکا ہو یا کوئی بھی فیملی میٹرز ہو, وداؤٹ ایون ڈوئنگ تصدیق وہ میٹر کو آگے مت بڑھائیے. اسپیشلی کیا ہوتا ہے ینگسٹرز کے بارے میں جس کی شادیاں ہونا ہے, بغیر سوچے سمجھے کوئی ایسی بات نہ کرے. ہاں اگر کوئی بات ضروری ہے بتانا ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ رشتہ ہو جائے اور پھر بعد میں پریشانیاں ہو جائے. جس سے ریلیٹڈ ہے صرف ان کو بتائیں ان سے. لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے تصدیق کرنے کی. کوئی بھی بات ہو پہلے میک شور کر لیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور جان لو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر ہے, اگر وہ بہت سی باتوں میں تمہارے کہنا میں لیے کرے تو تم مشکل میں مبتلا ہو. مطلب ہر بات تمہاری بات سن لے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کا ایک مرتبہ ایک لیڈر بھی ہے, ایک وارئر بھی ہے, ایک پروفٹ بھی ہے, فادر بھی ہے, مطلب فاطمہ رضی اللہ اور دوسرے بھی, مطلب ہی گاٹ سو مچ اسٹیٹس. اب آ کے ہر بات بول رہے کہ یہ بات ایسی ہے, ہی کانٹ لسن ٹو ایوری تھنگ.
That's the thing, it's mentioned over here. اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنا دیا ہے, تمہارے دلوں میں اس کو زینت بخشی ہے. ایمان بہت عزیز ہے. یہ اس کی بات سمجھے, ایمان بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سب چیز چلے جا سکتی, ایمان نہیں جانا چاہیے. دل میں ایمان ہمیشہ ہونا چاہیے, اور اس کو زینت بخشی ہے. تو یہ ہم اس کو سنبھال کے, اور کفر اور فسق اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے, یہی لوگ ہدایت کی راہ پر ہے. جو کفر ہے وہ ناپسندیدہ ہے. اگر ہم ہدایت کے راستے پہ رہیں گے, اہدنا الصراط المستقیم, تو ہم ہدایت کے راستے پہ رہیں گے. پھر آیت نمبر 8 میں, یعنی خدا کے فضل اور احسان سے, اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو حکمت ہے نا, ہمارے پاس نہیں ہے وہ. جب ہم سورہ لقمان پڑھتے اور اس میں حکمت کا ذکر آتا, تو حکمت مانگنا چاہیے. دیکھیے حکمت جب اللہ سے مانگتے نا تو اللہ دیتا. ایک ہوتا کہ آپ کی ایج ہو جا رہی کہ 60, 70, 80, بٹ یو ڈونٹ نو وین ٹو ٹاک, واٹ ٹو ٹاک, تو یہ حکمت کا وہ رہتا کہ آپ کو یہ چیز آنا چاہیے, اور یہ اللہ تعالیٰ ہی دیتے. ایک انسان بہت پڑھ لے سکتا, لیکن جب وہ بات کرتا تو اس کی بات میں حکمت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ چلو اب مجھے پورا قرآن آتا, میں جہاں جاؤں اور بولنا شروع کروں. دیٹس ناٹ دی حکمت. اور لوگ لیں گے بھی نہیں, بولیں گے کہ نہیں اس سے بھاگو. تو حکمت کا یہ ہے کہ آپ کو جب رائٹ ٹائم ہے, جب رائٹ پلیس ہے, جب بولنا, اور جتنا بولنا ہے. بعض وقت ہوتا ہے کہ صرف 2-3 الفاظ بولنا ہے اور موو آؤٹ ہو جانا ہے. بعض وقت اچھی بات کرنا ہے, بعض وقت کچھ بھی باتیں کرنا ہے. اور حکمت یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ فہم ہونا چاہیے کہ کب کون سی بات کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے, اور کب کتنی بات کرنا ہے. فار ایگزامپل, یہ وزڈم یہ ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی اور آپ جا کے وہاں جوک سنا رہے, دیٹس ناٹ دا حکمت, رائٹ. تو حکمت یہ ہے کہ صحیح ٹائم پہ صحیح بات کرنا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پریشانی میں ہے, تو اس کی پریشانی آپ دور کریں گے, بات کریں گے, اس کی بات کو جانیں گے. اور ایسے کئی موقع آتے جب اگر سمجھیے کہ کوئی انسان غلط کر رہا, فار ایگزامپل ان مسجد کوئی انسان غلط کر رہا ہے, چاہے وہ عمر میں بڑے ہو چھوٹے ہو, دیٹس ناٹ دا حکمت کہ وہ نماز پڑھنے ایٹ دیٹ مومنٹ آپ اس کو غصہ کر رہے ہیں, یا سب کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں. نہیں کہہ سکتے, نہیں کہنا چاہیے. ینگ یا ایون دوسرے ادروائز بھی کئی بار مجھے یہ کمپلین آئی مسجدوں میں کہ مجھے آ کے کہتے لوگ کہ دیکھو ہم ایسا سجدہ کریں اور لوگ آ کے ٹوکے. یہ غلط طریقہ ہے, آپ بعد میں بتائیے. اور یہاں پر آپ کو معلوم ہے نا فقہی مسئلے ہیں, کچھ لوگ ڈفرینس آف اوپینین ہے, ان کا طریقہ الگ ہے. تو آپ ایک دم ایک طریقے پہ مت چھوٹ جائیے کہ نہیں میں تو یہ طریقہ فالو کر رہی ہوں, تو یہ نیور ایور ڈو دیٹ. یہ لوگ دین سے بھاگ جائیں گے, دیٹس ناٹ دا تھنگ. خاص طور پہ نا یہاں پہ نئی جنریشن کو جو بہت ٹوکتے ہیں, وہ بچیاں بجائے کہ ایک آئی وہ مسجد سے بھاگا جائے, تو یہ سوچے کہ اور بعض اگر ٹوکتے بھی نہیں, ایسا دیکھتے. ہاں دیکھتے بھی ایسا ہے. کیوں؟ وہ جب آ جائے ذرا ان کا دل نرم تو ہونے دو, ان کو سمجھ تو لینے دو کہ کیا ہے. آتے ان کو اتنا ڈانٹ دیتے یا ان کے ایسے نظروں سے دیکھتے, آہستہ آہستہ ان کے اندر تبدیلی آئیں گی. بڑے لوگوں کے ساتھ بھی بعض وقت یہ ہوتا کہ مجھ سے عمر میں رشتے میں بڑے ہیں, میں ان کو جب ٹوک نہیں سکتی, اور لیٹر آن جب میری ان کی کوئی بات ہو جائیں گی یا اچھے طریقے سے, دیٹس دا حکمت. سو رائٹ تھنگ آن دا رائٹ ٹائم. اور پھر آگے دیکھتے, اگر مومنوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو ان میں سے صلح کرا دو. پھر اگر ایک جماعت دوسری پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والوں کو سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے. پھر اگر وہ رجوع کرے تو ان دونوں میں انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام کرو, بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ آیت بھی بہت اہم ہے, آیت نمبر 9. سورۃ الحجرات کیا ہے, ایٹیکیٹس کے بارے میں ہے. اور جب مدنی صورتیں ہیں نا بہت زیادہ اس میں ایٹیکیٹس کے بارے میں ڈسکس ہوگا. مکی صورتیں کیا ہے, اللہ کی وحدانیت پہ, مدنی میں پورے ایٹیکیٹس. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ 2 مومن گروہ ہے, جھگڑا ہو گیا. اب جو ذاتی کر رہا نا, آپ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے. آپ جان رہے کہ وہ ذاتی کر رہا ہے, چاہے آپ کا رشتہ دار ہو, آپ کے پیرنٹس ہو, اٹ از گوئنگ اگینسٹ یور سیلف. اسٹل
جو انسان صحیح ہے اس کا ساتھ دینا ہے, جو غلط ہے اس کا ساتھ نہیں دینا ہے, جب تک کہ اصلاح ہو جائے اور دونوں میں ریکنسائل ہو جائے, صلح ہو جائے. ورنہ تو یہ بات غلط ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بولتے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرتے ہیں, اور بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دیٹس دا تھنگ مینشن. تو کوئی بھی ہو سکتی, جیسے فیملی میٹرز میں کیا ہوتا کہ اب ہم ایک ہی جگہ بھائی بہن پیدا ہوتے, بڑے ہوتے, لیکن جب ہماری شادیاں ہو جاتی ہیں ہمارے اندر کچھ تفریقے یا من مٹاؤ ہو جاتا. اب یہ نہ ہو کہ 2-3 لوگ پارٹی بنا رہے ہیں اور 2-3 الگ ہو جا رہے ہیں, یہ بھی ہوتا اپنے اون بردرز اینڈ سسٹرز میں ہوتا, لیکن ایسا نہیں کرنا ہے, دونوں کا ریکنسائل کرنا ہے. اور یہی ٹائم ہے جس میں آپ تھوڑی بہت غلط بھی بات بولے تو ایکسیپٹیبل ہے, ہوتا نا دونوں کو ریکنسائل کرانے. نہیں وہ تو بہت محبت کرتی, ایون تو شی از ناٹ ڈوئنگ دیٹ مچ محبت, لیکن آپ ایک بات جوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہ الاؤڈ ہے. علماء کہتے کہ وہ چیز میں الاؤڈ ہے, آپ اس طرح سے کہہ سکتے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ نہیں یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ کی بات نہیں ہے, دونوں کو جوڑنے کی بات ہے. آپ مبالغہ بھی مت کریں کہ بہت زیادہ سپرلیٹو اس میں بہت چاہتی, یہ مت کریے, لیکن ایٹ لیسٹ اتنا بیئر منیمم کریے کہ نہیں اس کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس کا دل بھی صاف ہے. اور بولنے سے چیز دہرانے سے کیا ہوتا ہے, دل صاف بھی ہو جاتا. میں کئی بار غور کری کہ اگر 2 لوگوں کا ہے نا دل صاف بھی نہیں ہے, آپ تھرڈ پارٹی کیا کرو, بولو کہ نہیں دل صاف ہے, ٹھیک ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. اور اسپیشلی اپنے ان لاز کے جو رشتے ہیں نا, اگر اپن توڑ کے رکھیں گے تو پھر وہ بیکار ہے. اپن خالی ہسبینڈ کو خوش رکھنا, دیٹس ناٹ دا وننگ تھنگ. پورا فیملی اپنی, وعلیکم السلام, پوری فیملی خوش ہو تو دیٹس دا تھنگ. تو ریکنسائل کرانا ہے. اچھا کمیونٹی میں بھی ہو سکتا, دو لوگوں کے بیچ میں ایسا میٹر ہے, تھرڈ پارٹی کیا کرنا ہے, ریکنسائل. ورنہ وہ 2 پارٹی بھی کر لے سکتے ایک دوسرے سے. تو بیسٹ کیا ہے, کال کرو یا بات کر لو. چیٹنگ یا میسیجنگ میں بھی اور زیادہ وہ ہو جاتا, لیکن اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے. ورنہ کیا ہوتا کہ بہت زیادہ تفرقے پڑ جاتے اور گوسپ شروع ہو جاتا, جو آگے بیک بائٹنگ کی بات ہوگی آگے. اب آیت نمبر 10 سے تھوڑا ہم ڈیٹیل میں جائیں گے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اب آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہے. جیسا کہ ہم لوگ سسٹرہڈ بولیں گے, بھائی بھائی مطلب جیسا محاورہ بولتے نا کہ ہاں کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں, تو ہم سب بہنیں ہیں ایک آپس میں. ڈزنٹ میٹر واٹ ایج وی آر, واٹ وہ ڈزنٹ میٹر. دیکھیے ہم دین میں کیا کرتے, ایک دوسرے کو کیا کہتے, سسٹر. ہم یہ نہیں کہتے کہ آنٹی یا انکل, ہم کیا کہتے, سسٹر. اور وہ صحیح طریقہ وہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلق کیا ہے, بہن والا تعلق ہے, چاہے وہ نانی دادی ہو, لیکن وہ جو محبت ہے بتا رہے کہ ایک سسٹرہڈ, ایک بردرہڈ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد تو اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم ہو. اب یہاں پر وہی چیز کنٹینیو ہو رہی. 9th آیت میں جو ہے 2 تفرقے ہو گئے تھے, ملا دو, اور جو انسان صحیح ہے اس کا ساتھ دو, نہ کہ غلط. اگر آپ ظالم کا ساتھ دیں گے نا تو آپ بھی ظالم بنیں گے. آپ ایون نان مسلم پہ ظلم نہیں کر سکتے. جیسا ہم سمجھتے نہ گئے کسی کو بھی مار دے, وہ دین نہیں ہے, وہ مسلمان ہے. آئی ریئلی ڈاؤٹ, ہو سکتا ہے نام سے مسلمان ہو لیکن یہ ہمارا دین پروموٹ نہیں کرتا. سوری, ہمارا دین پیس ہے, ہمارا دین جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اور ہم اسی کو فالو کریں گے. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ آپس میں ہم ایک دوسرے بھائی بھائی ہے, بہن بہن ہے. کوئی بھی بات ہو سکتی, جب 4 برتن ہیں آواز تو آتی برتنوں کی, ویسی جب لوگ ہیں ڈفرینس آف اوپینین موسٹ ویلکم, لیکن جھگڑا مت کرو. صحابہ میں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا تھا, ایک کا ایک رہتا تھا اوپینین, ایک کا ایک رہتا, لیکن اسٹل ان لوگ مل کے رہتے تھے. تو یہاں پر بھی وہی بات بتا رہے اللہ سے ڈرے. اللہ سے ڈرنے کی بات بار بار کہیں گے. پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا کی تکرار ہوں گی اور اللہ سے ڈرنے کی بات ہو رہی. یہاں پر بول رہے کہ اللہ سے ڈرو تاکہ لعلکم ترحمون, تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اور ہم چاہتے کہ اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے. اور اے ایمان والو,
کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. یہ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے. ممکن ہے ان سے بہتر ہو، نہ ایک دوسرے کو تانا دے اور نہ ایک دوسرے کو برا لقب سے پکارے. عورتیں اور مردوں کو الگ الگ بتایا گیا کہ عورتیں اور مرد. ایمان لانے کے بعد برے نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کرے تو وہ ظالم ہے. یہاں پر اگر آپ آیت دیکھیے کہ عربک ٹیکسٹ میں کہ بتا رہے ہیں کہ آدمی کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں، عورت کو بھی. تو اس میں جب ہم تفسیر میں ہم ڈیٹیل میں دیکھتے نا، پھر یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کی تکرار ہے آیت نمبر 11 میں. پہلے تو ایمان والوں کو سب کو ایڈریس کر دیے، پھر عورتوں کو الگ، مردوں کو الگ. تو یہاں سے علماء کیا بتاتے کہ پہلے جو تھا نا، عورتوں کی محفل الگ تھی، مردوں کی. اب کیا ہو گیا، مکس گیدرنگ ہو گئی. اور اتنے زیادہ ہم اس پہ بحث کرتے، پھر مکہ مدینہ کا بھی حوالہ لا لیتے. اب اور جب میں اتنا زیادہ ڈفرینس آ گیا، اب تو لوگ برابر کور بھی نہیں کرتے، اور ہم کو اپنے سطر کا بھی صحیح خیال نہ رہتا، لیکن اتنے زیادہ بحث کرتے. تو آدمی کی بات ہو رہی، عورت کی بات. اب عورتیں عورتوں کا مذاق کس طرح اڑاتے. وہ دیکھیں وہ کتنی، اس کی قد کتنا چھوٹا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کے بال کیسے، اس کا میک اپ کیسا ہے، فلاں جو بھی چیز کہہ رہے ہیں. یہ غلط ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. ہم کوئی محفل میں جاتے نا، اور مجھے نا آج کل یہ فیل ہو رہا ہے کہ دکھاوا بہت ہو گیا. یہ ہم اتنے پیسوں کا چیز پہن رہے، ہم اتنے اچھا، یہ آرٹیفیشل ہے، یہ ریئل ہے. ڈزنٹ میٹر، ہو کیئرس. کیونکہ میری تو عادت ہے ریئل بھی پہننے کی اور آرٹیفیشل. اینڈ سم ٹائمس لائک مجھے تو حیرت ہوتی کہ سینئر لوگ اس طرح کی بات کرے تو واٹ کائنڈ آف کوشچن از دیٹ کہ آرٹیفیشل ہے. اور بھی جیسے بال ڈالتے بیچتے نا، پروفائل پہ ایسا ڈالتے ہیں کہ ایسی ہونی چاہیے، خوبصورت، اتنا مطلب ڈسکرائب مطلب ڈالتے ہیں اپنا بیٹا جیسا بھی ہو، کیونکہ وہ چاند ہے اپنا بیٹا. تو یہ بات بہت اچھا پوائنٹ آپ اٹھائے، کیونکہ نیکسٹ تھنگ وہی ہے کہ ایک کیا کہ آپ بھدے بنے سے کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے طریقہ تکلیف دینے کا کہ آپ اتنی زیادہ تکلیف دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ تم تو بہت خوبصورت ہے، تم ایسی ہو ویسی ہو. اب جو محفل میں دوسرے لوگ رہتے ہیں نا، دے فیل کہ اچھا یہ خوبصورت ہے، اور اس میں کمال کیا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. ہم جو لوگوں کی تعریف کرتے ہیں نا، یہ تو اللہ کی طرف سے. اگر کسی کو خود شکل ملی، یہ مجھے یاد ہے پاکستان میں ہم شادیاں اٹینڈ کرتے تھے، سیریسلی میرے سامنے لوگ کھڑے، وہ تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، ہم سامنے میں یہاں کھڑی ہوئی ہوں، یعنی کہ میں بدصورت. یہ ادر وے آف سیئنگ ہے. یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بات موٹے ہے، دبلے ہے، کم ہائٹ کے ہے، فلام کا کوئی بات بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے. اگر بہت زیادہ آپ کو بولنا بھی پڑ رہا کسی کا ڈسکرپشن، تو آپ اچھے لقب دے سکتے، جیسا کہ ابو ہریرہ، بلیوں کو پسند کرنے والا، محبت کرنے والا. تو ابو ہریرہ کے ہمیشہ ایک ایسا سلیو میں ایک بلی رہتی تھی، چھوٹا بلی کا بچہ، تو اتنا یا ابا ہریرہ ایسا بولتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محبت سے لقب دیتے. محبت سے آپ کہہ سکتے سویٹی، سویٹ ہارٹ، ہم جو کہتے ہیں نا بچوں کو، مائی کیوٹی پائی، بچوں کو آپ لقب دے سکتے. پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، چندا. ابھی بھی دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں نا، جیسا مجھے یاد ہے بہت سارے آنٹیاں نا وہ کہتے ہیں او میری چندا، اسٹل دے سے دیٹ. اپن کتنا اچھا فیل کرتے نا. تو ہم جو ہے نا بھدے لوگوں سے سیکھنے کے لیے ملتا ہے. جب لوگ ایسی بات کرتے نا کہ یہ معیار ہے، یہ ہے، تو ہم سوچتے کہ نہیں، ایسی جگہ ہم کو جانا نہیں ہے. وی وانٹ ٹو کلوز دیٹ ڈور. ہم کو یہ دیکھنا ہے ہم جیسے، ہم بھائی معمولی لوگ ہیں، ہم یہ مٹی کے ہیں بنے ہوئے اور مٹی میں جانے والے ہیں. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم کوئی چیز پہن رہے یا کیری کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. میری اسکن دیکھو کتنی خراب ہو رہی ہے، اور میں یہ سوچتی جانا تو ہم نے مٹی میں، یس، اتنا کچھ لگانے کی. تو وہ مٹی ہی لگا لو.
اس سے بھی اچھا ہو گیا اسکن ہو جائے. میں ہمیشہ آتا ہے جانا تو ہم نے مٹی میں تو کیا ضرورت ہے اتنی اتنا تام شام کے یہ زیادہ کرنے سے کیا ہوتا ہے, دوسروں کی اگر سمجھو کسی کی اسکن خراب ہے بیچارے وہ انسان کو بہت زیادہ فیل ہوتا ہے. تو اس میں کئی چیزیں ہیں. نہیں ویسی بات ہے. اچھا نہیں آنٹی کی بھی بات صحیح ہے. اب جیسے اپن جاب پہ جا رہے ہیں ایسے اٹھ کے جائیں گے اپن, نہیں نا, فریش ہو کے جائیں گے نا. صرف اسکن کی بات وہ تو اچھا ہے کہ صاف ستھرا ہو کے جائیں آپ, تو لیکن اسکن کی بات اسکن کے بالوں نیلز کے بارے میں نہیں, لیکن بعض لوگوں کا اتنے اسکن پرابلمس ہے, آپ کو معلوم ہے ان کی اسکن ڈرائی ہوتی, ان کے اسکن کے پرابلمس ہے. آپ دیکھو اسکن کے کبھی ڈاکٹر سرچ کرو نا, اتنے سارے ہیں اسکن ڈاکٹر جو ڈرماٹولوجسٹ بولتے ہیں نا, دے ارن سو مچ منی بیکاز دے ہیو سو مینی پرابلم. بٹ ڈونٹ ڈو ایگزیجریشن, جو اسراف کہتے ہیں نا وہ نہیں کریں. اچھا یہاں پر ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں یا ہم جو بھی اپنے آپ کو کیری کر رہے ہیں اپنے لیے, اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے, پلیز اپنی اصلاح کر لیجئے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم قارون اور حامان میں اٹھائے جائے. قارون اور حامان, وہ قارون کو کیا ہے معلوم ہے, ہر دن وہ دھستے جا رہا زمین میں. کیوں؟ کیونکہ ایسا اترا کے نکلتا تھا اپنے کپڑوں سے. تو ہم کو ایسا نہیں چاہیے, ہم کسی کے سامنے اترانا نہیں ہے. یہاں پر جو بول رہے ہیں کہ مومن عورتیں اور مومن مرد ایک دوسرے کے بارے میں حقیر جان کے برے باتیں کرنا, برے لقب لگانا, ڈسکشن کرنا, کسی کو بیلٹل کرنا نہیں کرنا ہے. اگر آپ کے پاس اللہ پیسہ دیا, آپ اچھا پہن رہے ہیں, اللہ کی شکر گزاری کرو, نماز پڑھو, نہ کہ لوگوں کو بتاؤ. آج کل کے آپ کو معلوم ہے لوگوں کے پارٹیز میں آج کل کیا ڈسکشن ہے, یہ ڈریس کتنا ہے, وہ ڈریس کتنا ہے, یہ کپڑے, وہ جیولری, یہ گولڈ ہے یا نہیں ہے, یا یہ ڈائمنڈ ہے, ہو کیئرس. اگر آپ جو یوز کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے, آپ کا شوق ہے. اگر میرے کو پسند ہے میں اپنے لیے یوز کر رہی ہوں, میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. تو وی شوڈ چیک اوور. وہ آپ بس لوگ چاہتے نا بھائی 2 پرسوں اچھے ہو تو ٹھیک ہے, اور آپ دیکھو وہ 10 سال 15 سال وہ چلتے, وہ خراب ہی نہیں ہوتے. چاہے وہ ابائے بھی ہو, اسکارفز بھی ہو, آپ 2 اچھے لو نا, وہ کئی سال چلتے. یہ سوچ ہوتی ہے کسی آپ بار بار لو اگر آپ کے پاس ہے, who is stopping you. لیکن بوسٹفل مت ہو, کیونکہ پھر ہم حامان اور قارون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. ہم چاہتے کہ ہم مومنوں کے ساتھ اٹھائے گئے. ہم چاہتے ہیں نا اچھی صحبت میں, اور صحبت بہت میٹر کرتی ہے. اگر ایسی صحبت ہے جس سے آپ کو بالکل غلط چیزیں مل رہی ہیں تو پھر صحبت اپنی چینج کرنا. ہجرت یہ نہیں ہے خالی بس ادھر سے ادھر آپ اپنا وہ کنٹری چینج کرو, صحبت بھی چینج کرنا ہے. کبھی اپن بچوں کو کیا کرتے, دیکھ لیے کہ یہ لڑکا یا یہ لڑکی اپنے گھر آئے, اپن آبزرو کر لیے, اس کے بعد کیا کرتے وہ دوستی چھڑا دیتے, اور ضروری ہے. سیم تھنگ اٹ ہیپنڈ ود می آلسو وین آئی واز ان کالج. مجھے یاد ہے کچھ ایسے لڑکیاں تھے, جب میں ان کو گھر پہ بلائی پتا نہیں وہ کیا نوٹس کرے, پھر وہ آہستہ آہستہ مجھے چھوڑنا پڑا, کیونکہ گھر والے بہتر جانتے ہیں. تو یہ چیز ہم کو ضروری ہے یہ کرنے. اب آگے ہم دیکھتے اور احکامات جو آ رہے ہیں نا, آیت نمبر 12 میں دیکھتے. آیت نمبر 11 آئی ہوپ کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی. کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, ان کے پیچھے بات نہیں کرنا ہے. جیسا کہ ہم بول رہے ہیں کہ نا ہم عربز اچھے ہیں اور یہ انڈو پاک والے اچھے نہیں ہیں, ہم چوزن پیپل کہتے تھے نا. اس میں کلیئر یہ ہے کہ ایک دوسرے قوم پہ مذاق نہ اڑاؤ, ہو سکتا ہے کہ دوسری قوم تم سے بہتر. ریلیجن بھی ہم مذاق نہیں اڑانا ہے, ریلیجن بھی ہم مذاق نہیں اڑانا ہے. کیوں نہیں اڑانا ہے مذاق؟ یا آئی ول ٹیل یو. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن کی بات, وہ سمجھیے کہ بت پرستی کر رہے, آپ جا کے ان کو جا کے بول رہے تم لوگ بت پرستی کر رہے, تمہارا بت ایسا ہے فلام کا, وہ آپ کے اللہ تعالیٰ پہ بولے. تو آپ ایک دوسرے کو ایسا اوپنلی مذاق نہیں اڑانا ہے. اور آپ جیسا بول رہے ہیں کہ آپ جھوٹ کا مذاق اڑائیں گے تو جھوٹ مسلمس کا مذاق اڑائیں گے, تو مذاق نہیں اڑانا ایٹ اینی لیول, اور پرووکیٹو ٹاک بھی نہیں کرنا ہے. دیکھیے تمہارے بھگوان تو ایسا کرے, تمہارے فلاں تو ایسا کرے, تو وہ کیا کریں گے پلٹا کے آپ کے اوپر. تو ایک قوم دوسری قوم پہ نہیں کہنا ہے. اگر آپ کوئی بات کا اصلاح کا پیغام دے رہے ہیں, جیسا کچھ لوگ جو پیس میکنگ ہے, جو ریلیجن کے بارے میں بات کرتے, تو ان لوگ کیا کرتے ایک کامن گراؤنڈز پہ بات کرتے ہیں. ہم زیادہ تر کیا کرتے
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے یا مریم علیہ السلام کے، ہم بتاتے کہ یہ ہم جو ہے نا ان کو سن آف گاڈ نہیں سمجھتے، ہم ان کو مدر میری نہیں کہتے، مریم علیہ السلام کہتے، ہم وہ کامن گراؤنڈس پہ، لیکن حقیر جاننا، ان کا مذاق اڑانا نہیں۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہم مسلمان ہو کے ہم اپنے آپ کو سمجھنا کہ ہاں ہم ہی جنت میں جائیں گے اور یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، ان کو ویسا اچھی بات اللہ تعالیٰ کیا بولے، دوزخ کی آگ سے ڈراؤ لیکن جنت کی خوبصورتی بتا کے ان کو انویٹیشن دو کہ دیکھو تم ہمیشہ کی جنت میں جائیں گے، تم چاہتے نا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہونا، وہاں پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو، اچھی بات سے۔ اور دوسری چیز جو ہے نا، اپنے کلر، اپنی سیکٹ کا بڑھاوا، ہم تو سید ہیں، ہم تو یہ چیز ہے، ہم تو چوزن ہے، ہمارا جو ہے نا، اگر آپ لیجیے دیکھو ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ کوئی لوگ جو ہے نا خان ورڈ لگا کے بولتے کہ نہیں ہم تو خان سے، تو ہم چوزن ہیں، یا کوئی بھی آپ کا سر نیم ہو سکتا، یہ چیزیں نہیں کرنا ہے۔ اور پھر آگے ہم جب دیکھتے پھر یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں پر پھر اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے بچا کرو، زن جو ہے نا گمان، اچھا ایسا ہوگا ویسا، اس پہ بھی تھوڑی بات ہوگی کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کیا کرو۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم نفرت کرتے ہو، کریہا کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بلا شبہ اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے فرسٹ نا زن، گمان، کسی کے بارے میں گمان کرنا، اچھا یہ ایسے ہی ہوں گے، اور اسپیشلی میں غور کری جب فون نہیں اٹھائے یا میسیجنگ میں کوئی ہو گیا نا، تو ایک دم سے نا بدگمانی ہے، ہاں، پھر اس کے بعد اپن کوشش کرنا وہ انسان سے کلیئر کر لے، کیونکہ مجھے نا بہت ریسٹلیسنس فیل ہوتا، اگر کسی کے ساتھ بھی ہو، اگر ایسا فیل ہو رہا میرے کو کہ بدگمانی پہ جا رہا، تو میں بولتی ہوں اس کو کال کر کے پہلے اس سے میٹر کلیئر کر لو، کیونکہ نا پھر آپ سکون میں نہیں رہ سکتے۔ تو اور اچھا یہاں پر بدگمانی کیا ہے، اور اسپائنگ کی بھی بات ہو رہی ہے، یہاں پر صرف بدگمانی کی نہیں بات ہو رہی۔ اب دیکھیے کہ وَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ، کیا ہے، بعض ایسے گمان ہیں جو گناہ ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کوئی لڑکا لڑکی ملے، نہیں یہ تو زنا کرے ہوں گے، تو یہ گناہ ہے، یا کسی کا کوئی ہے بھی نہیں۔ بعض وقت کیا ہوتا، دو بھائی بہن ساتھ جا رہے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے نہیں ہسبینڈ وائف نہیں، اس کا کوئی چکر ہوگا۔ لائک آئی ریمبر، ماشاء اللہ میرے 4 بھائی ہے، تو میں جب بھی کالج جاتی تھی ہر بار الگ بھائی کے ساتھ جاتی تھی، تو دے ہیو لائک اور میرے بھائی میں سے ملتے ہوئے بھی نہیں ہے، بہت الگ ڈفرینٹ، صرف ایک بھائی ملتے ہوا، تو اور ماشاءاللہ لوگ بہت اچھے، خود شکل بہت اچھے دیکھنے میں، تو وہ کتنے ہیں اتنے، میں بولی کیا کتنے ہیں، میں بولی وہ بھائی ہے بھائی، تو لوگوں کے ساتھ غلط فہمی ہو جاتی، وہ لوگ سمجھتے کہ کزنس، اور اپنے پاس کامن ہے نا، ہاں کامن چیز ہے نا، کامن چیز یہ ہے کہ کزنس ہے تو پھر ان کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، تو ویسا سوچ لیتے، تو پہلے تو بدگمانی نہیں کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ فرما رہے کہ اگر آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو جیسا کہ آپ اس کا مرے ہوئے مردہ گوشت کھا رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں مردہ گوشت کھائیں، مطلب مردے بھائی کا، تو آپ کسی کے بارے میں، آپ کو ایک حدیث میں آتا ہے یہ پوچھیں کہ اگر وہ انسان صحیح میں ویسا ہے تو اور بری بات ہے کہ سامنے آپ اس کی برائی کر رہے ہیں، نہ سامنے برائی کرنا ہے نہ پیچھے۔ کچھ لوگ کہتے نہیں میں تو منہ پہ بولوں گی، منہ پہ بھی بولنا نہیں ہے نہ پیچھے بولنا ہے، یہ ڈسکشن کرنا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، جو اللہ تعالیٰ تخلیق کی ہے نا، جس طرح ہمارا کریشن کرے، جیسے سورہ نساء میں بھی سٹارٹنگ کے آیتوں میں یہی آتا، جو خطبے کے آیتوں میں بھی پڑھتے، نکاح میں جو پڑھتے، تو یہاں پر بھی وہی والی بات آ رہی کہ عورت اور مرد کی تخلیق کیسی ہوئی۔ تو ہمارا لینیج دیکھیں گے نا تو پھر آدم اور حوا علیہ السلام کے طرف ہی جائے گا، اور تمہاری قوم میں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کے شناخت کرو، اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، بلا شبہ اللہ خوب جاننے والا اور باخبردار ہے۔ مطلب یہاں پر بتا رہے الگ الگ قبیلے، آپ کبھی دیکھیں کہ کسی کا رنگ الگ ہے، کسی کا رنگ الگ ہے، کسی کی ہائٹ الگ ہے، سب ہمارے سے ملتے ہوئے نہیں ہے۔ جب ہم یہاں پر جمع ہوتے، چاہے یہ مسجد میں ہو، جرمن ٹاؤن میں ہو،
سب الگ الگ ہے. کتنی خوشی بھی ہوتی ہے جب ہم مکہ مدینہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سب الگ الگ ہے, تمہاری تخلیق تو ایک ہی طرح ہوئی. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ تفسیر میں سن رہی تھی تو بتا رہے تھے اچھا ہے کہ مرد اور عورت کی شادی ہوتی, ایسا نہیں ہے کہ جانور سے شادی کرتے رہے یا کوئی پیڑ سے کرتے رہے. تو ہم ایک ہی اس میں انسان بنائے گئے. اور اچھا یہ جو بولتے نا کہ نہیں ہم پہلے بندر تھے, ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ ہم اس میں بلیو نہیں کرتے. پھر آگے فرماتے اے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے عمل میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا, بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے. اب آیت نمبر 14 میں دیکھیے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو بدو لوگ تھے نا, تو جب وہ ایمان لائے بولتے تھے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے. اس میں یہاں پر منافق بھی تھے کیونکہ یہ مدنی صورت میں کیا ہے معلوم, منافق بھی ہے مدینہ میں. تو یہ بات ہو رہی. تو دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں, کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو تم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. مطلب ایمان داخل ہونے کے لیے آپ ایکسپٹ کرنا پڑتا, بعض وقت ایسی چیزیں کرنا پڑتا جو آپ کے پسند کے خلاف ہے. اب جیسا کہ صبح اٹھنا ہے, فجر پڑھنا ہے, اب کئی لوگ ڈیلے کرتے جاتے, سوچتے کہ نہیں میں تو نہیں پڑھ سکتی تو مجھے تو ڈیلے ہی کرنا ہے. آپ ایسا کرو, آپ اپنا سیشن کرا, آپ کچھ کرانا چاہ رہے اچھا کیونکہ اچھا. تو پھر یہاں پر بتا رہے ہیں کہ آپ ایمان لائے تو مکمل ایمان لاؤ اور اندر سے. اور بدو لوگ کو کیوں بول رہے ہیں کیونکہ وہاں پر ان کو اتنی تعلیم نہیں دی جاتی تھی. تو میں کوئکلی اس کو وہ کروں گی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر یہ آیت بھی اینڈ کرتے ان اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. تو جو ایمان لا رہے ہیں سچے دل سے لاؤ اور مکمل ہر چیز پہ, چاہے وہ آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو, یہی تو آزمائش ہے آپ کی. بعض وقت نا آپ رشتہ داروں سے ملنا نہیں چاہتے لیکن صلہ رحمی کرنا ہے, ورنہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنیں گے, مطلب اسمیل بھی نہیں کر سکتے, تو آپ کو ملنا ہی ہے ان سے. تو آپ کے نفس کے خلاف جا کے کرنا ہے. تو ویسے ہی نماز قرآن کی بھی پابندی نفس کے خلاف. پورے مومن تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے, پھر شک میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرے, یہی لوگ سچے ہیں. اب پورا ایمان کیا ہے, پورا داخل ہو جائے, کافہ للناس, پورا مکمل. مطلب آپ کو جو احکامات پسند ہو نہ ہو, پورا مکمل, اور اس میں شک میں نہیں رہنا, اچھا یہ چیز صحیح ہے کہ غلط ہے, کہ ایسا کیوں کروں ویسا, شک میں نہیں ہونا چاہیے. آپ پورا مکمل. دیکھیے اللہ تعالیٰ کلیئرلی سٹارٹنگ میں سورۃ البقرہ میں بتا دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, کتاب میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے, لا ریبہ. ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنی دین داری جتاتے ہو, حالانکہ اللہ تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے, اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اب اس میں زیادہ کوئی تفسیر نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا مالک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں. اب یہ سوچتے کچھ لوگ جو ہے نا, جو آئیڈل ورشپ کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اچھا تمہارے اللہ تعالیٰ کیسا جان سکتے سب لوگوں کے بارے میں, ہم اسکیپ ہو جائیں گے, کیونکہ ان کا فہم اتنا ہے. ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ 1 to 1 میرے دل میں کیا ہے, آپ کے دل میں, آپ کے دل میں, اور زمین اور آسمان کا سارا چیز کا اللہ خوب جاننے والا ہے. اور یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے. یہاں یہ کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو, بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اسے مطلب تمہیں ایمان لانے کا راستہ دکھایا ہے, بشرط یہ کہ تم سچے ہو. اب یہاں پر کچھ لوگ نا ایمان لا کے احسان جتا رہے تھے کہ ہم دیکھو ایمان لا لیے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا ایمان لانا یا کچھ میرے لیے کچھ فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کئی بار بتا دیا میں غنی ہوں, تم لوگ فقیر ہیں. اور ہم واقعی جیسا موسیٰ علیہ السلام بتائے کہ میں تو فقیر ہوں, میں تو ضرورت مند ہوں. اور لٹرلی جب دعا ہم پڑھے ربی لما انزلت الی من خیر فقیر, واقعی ہم فقیر ہیں, ہم نیڈی ہے. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے. اگر ہم عبادت نہیں کریں نا تو بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے, اتنے اینجلز ہیں عبادت کرنے والے.
اور پھر اللہ تعالیٰ 18 آیت میں بتاتے بلا شبہ اللہ آسمان اور زمین کے پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور خوب دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. اب یہاں پر جب سورت اینڈ ہو رہی تو اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے سب چیز جانتا ہوں میں کہ زمین اور آسمان اور پوشیدہ، یہاں پر چھپے ہوئی بات بھی ہو رہی کہ جو چیز چھپے ہوئی ہے. تو اس لیے اگر ہم پوری اگر خلاصہ دیکھیں پوری سورت کا تو اس میں کیا ہے، پہلے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آیت 1 to 18 ہے، صرف 18 آیتیں لیکن احکامات بہت امپورٹنٹ ہے. تو فرسٹ کیا بتا رہے ہیں کہ احکامات میں یا ایھا الذین آمنوا 5 منٹس میں کوئکلی ریویو کروں گی. اس میں بتا رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کے آگے کوئی اپنی بات نہیں رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں لیکن آپ کی جب محفل ہے تو آپ سننا ہے. اور ایک بات میں کلیئر کر دوں، ایسی کوئی محفل نہیں ہے کہ سب جمع ہو اور جو ہے نا درود پڑھے. آپ درود پڑھ سکتے، آپ ابھی بھی بیٹھے بیٹھے درود پڑھ سکتے، چھوٹا درود بڑا درود جو ریکگنائزڈ ہے شریعت سے وہ درود آپ پڑھ سکتے. جو درود ہیں درود لکی، درود فلاں، کچھ ایسے نام ہیں جو ریکگنائز نہیں ہے، وہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، وہ ناقص ہے. تو جیسا کہ آپ چاہتے کہ اچھا میں برانڈڈ بیگ لوں تو یہ برانڈڈ ہے، یہ ناقص ہے، تو ویسی ہی وہ برانڈڈ چیز نہیں ہے، وہ شریعت سے باہر ہے. اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تقویٰ رکھو. اور دوسری پھر یا ایھا الذین آمنوا بتائے آواز اونچی مت کرو صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کی محفل میں اونچی مت کرو، آپس میں ایک دوسرے سے مت بات کرو. تو اب یہاں پر جو بھی دین کا علم دے رہے ہیں، آپ جس سے سیکھ رہے ہیں، تو ان کے سامنے آپ اونچی آواز نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے ایک دوسرے سے. اور پھر یہاں آگے ہم دیکھتے کہ حجرے میں سے جب آپ آتے، مطلب چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس تھے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم یہ دیکھتے کہ ہر وائف کو الگ الگ حجرے میں رکھے، الگ الگ اپارٹمنٹ میں رکھے تھے. تو وہ پوری لبرٹی، انسان کی جو ہے نا ایک لبرٹی رہتی، اپنا گھر. یہاں پر یہ بھی بہت ایک اہم پوائنٹ ہے، جب حجرات کی بات ہوتی الگ الگ اپارٹمنٹ میں تھے سب، اور یہاں پر جب لوگ آتے تھے زور سے پکارتے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے. تو ایسا نہیں پکارنا ہے. تو ہم بھی اپنے لیے کیا ہے، کوئی کسی کے گھر کے پاس جا کے زور زور سے پکارنا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد